90 की तिहाई की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस और अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड स्टेज आर्टिस्ट नरगिस को उनके शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मुश्किल सूरत हाल में एक मुसलमान औरत को क्या हिकमत अमली दिखानी चाहिए, पहले उस पर बात कर लेते हैं। अगर एक मुसलमान औरत पर उसका शौहर तशद्दुद करे या उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे तो उसको चाहिए कि अपना दूसरा गाल भी आगे कर दे ताकि वो उसको भी थप्पड़ मारकर लाल कर दे। ये मैं नहीं, ये तो इस्लाम कहता है। तेनू प्यार करना पड़ेगा। सूरा उन-निसा की 34 नंबर आयत है जिसमें बताया गया है कि कैसे मर्द औरतों के मुहाफिज हैं और मर्दों को औरतों पर फजीलत हासिल है क्योंकि वो उन पर अपना माल खर्च करते हैं, और कैसे औरतों को अपने शौहरों का ताबेदार रहना चाहिए, उनकी गैर मौजूदगी में हिफाजत करनी चाहिए, उनकी इज्जत की। लेकिन अगर शौहर को अपनी बीवी से नाफरमानी का खदशा हो तो पहले वो उसके साथ डांट डपट करे, वो फिर भी ना संभले तो बिस्तर अलग कर दे, और अगर वो तब भी बज़िद रहे तो उसको मारे। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि अगर औरत नाफरमानी करे तो शौहर बिस्तर अलग कर सकता है, लेकिन अगर औरत बिस्तर अलग करने का सोचे तो फरिश्ते रात भर उस पर लानत भेजेंगे। ये खुला तज़ाद नहीं। बाज़ उलमा का कहना है कि बीवियों को मारने का सिर्फ उस वक़्त हुक्म है अगर बीवियां कोई बेहयाई का काम या बदकारी का काम करें। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि अगर मर्द एक बीवी के होते हुए 3 सौतने ले आए या लातात लौंडियां ले आए, उसमें कोई बेहयाई की बात नहीं है, और औरत अपने शौहर को इस बात पर कोई सज़ा भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब करना तो एक मुसलमान मर्द के लिए जायज़ है। पर क्या है ना, इस्लाम तो वैसे ही दीन फितरत है। शायद खुदा ने औरत को फितरतन ही बेगैरत पैदा किया है, इसलिए उसको ना तो 3 सौतन होने से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए और ना ही अपने शौहर की लाताद लौंडियों से। इसी तरह कुरान की 38/44 नंबर आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद हज़रत अय्यूब को इजाज़त दी थी कि वो अपनी बीवी को मार सके। सही मुस्लिम की 4/2127 हदीस नंबर है जिसमें मोहम्मद कयास से रिवायत है कि हज़रत आयशा ने बयान किया कि जब हज़रत मोहम्मद का टाइम आया उनके साथ रात बिताने का, तो उन्होंने अपनी तरफ करवट ले ली ये समझकर कि हज़रत आयशा सो रही हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर जाकर हल्के से बंद कर दिया। फिर हज़रत आयशा ने फरमाया कि उन्होंने भी अपने सर को ढाँपा, अपने चेहरे पे नकाब लिया, वो भी बाहर को निकल गई हज़रत मोहम्मद के कदमों का पीछा करते हुए, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद बकी के मकाम तक पहुँच गए। उस मकाम पर हज़रत मोहम्मद खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे। फिर वो अचानक वहाँ से भागे और उनको देखा देखी हज़रत आयशा भी भागी। हज़रत मोहम्मद घर आ गए और हज़रत आयशा भी घर आ गई, लेकिन हज़रत आयशा उनसे पहले घर पहुँच गई थीं और जाके वापस वहीं लेट गई जहाँ वो पहले लेटी हुई थीं। फिर हज़रत मोहम्मद ने हज़रत आयशा से फरमाया कि ऐसा क्यों है कि तुम्हारी सांसें फूली हुई हैं। इस पर हज़रत आयशा ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जिस पे फिर हज़रत मोहम्मद ने उनसे फरमाया कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो जो पुरस्कार और बाखबर हस्ती है वो मुझे इत्तला दे दे। जिस पर हज़रत आयशा ने हज़रत मोहम्मद से कहा चाहे तो मेरे माँ बाप को बतौर तवान ले दे, और उन्होंने पूरी कहानी सुना दी कि दर हकीकत क्या हुआ था। जिस पर हज़रत मोहम्मद ने कहा कि जो मैंने अपने सामने देखा था वो तुम्हारा साया था। जिस पर हज़रत आयशा ने फरमाया जी। ऐसा कहने पर हज़रत मोहम्मद ने हज़रत आयशा के सीने पर ज़ोर से मारा
جس کے بعد حضرت عائشہ کے سینے میں درد اٹھا اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی سے پیش آئیں گے؟ اسی طرح رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ اگر تمہاری بیویاں بدکاری کریں یا کھلی فحاشی کریں، ان سے پہلے بستر الگ کرو اور پھر ان کو مارو۔ یہ سب الطبری میں درج ہے۔ صحیح بخاری والیوم 7 بک نمبر 62 اور حدیث نمبر 132 میں عبداللہ بن زمعہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو لونڈیوں کی طرح نہیں مارا کرو اور پھر رات کے آخری پہر ان کے ساتھ مباشرت کیا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا اور زبردستی ان کے ساتھ مباشرت یعنی ان کی عصمت دری کرنا ایک روایت تھی، ورنہ لونڈیوں پہ تشدد اور ان کی عصمت دری کرنے کی بھی ممانعت کی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھلا اسلام کیسے غلط کام کرنے کو کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو گستاخی ہے۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں ایک آسان سا سبق ملتا ہے کہ لونڈیاں نہ تو عورتیں تھیں اور نہ ہی انسان تھی۔ عبداللہ بن زمعہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد نے ممانعت فرمائی ایک ایسے انسان پر ہنسنے کی جو ہوا سے گزر رہا ہو، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کیسے اپنی بیوی کو مار لیتا ہے، بالکل اس طرح جیسے وہ اونٹ کو مارتا ہے اور پھر رات میں اس کے ساتھ لپٹ کے سو جاتا ہے، جس پہ ہشام نے فرمایا کہ جی بالکل ویسے ہی جیسے کہ لونڈی کے ساتھ۔ وہ اکرامہ سے روایت ہے کہ رفع نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور عبد الرحمن نے پھر اس کی بیوی سے نکاح کیا تھا۔ وہ عورت پھر ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے کر آئیں۔ اس نے ایک ہرے رنگ کی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی جس نے اس پر تشدد کیا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عائشہ کو اپنا جسم دکھایا تو اس پر ہرے رنگ کے تشدد کے نشانات تھے۔ جب حضور تشریف لے کر آئے تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے اتنا کسی کو بھی تکلیف برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے ایمان والی عورتوں کو دیکھا ہے، کہ اس عورت نے اپنے اوپر جو ہرے رنگ کی چادر ڈال رکھی ہے اس سے بھی زیادہ ہرے رنگ کے گہرے نشانات اس کے جسم پر ہے اپنے شوہر کے تشدد کے۔ عمر ابن الخطاب سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شوہر سے دریافت نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی پر ہاتھ کیوں اٹھایا۔ عاشق بن قیاس سے روایت ہے کہ ایک رات بطور مہمان حضرت عمر کے گھر گئے اور وہ رات انہوں نے حضرت عمر کے گھر میں کاٹی تو انہوں نے دیکھا کہ آدھی رات کو اٹھ کر حضرت عمر نے اپنی بیوی کو مارا۔ پھر انہوں نے بچاؤ کرایا اور حضرت عمر اور ان کی بیوی کو علیحدہ کیا۔ پھر جب وہ سونے کے لیے گئے حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے تم کچھ چیزیں سیکھو جو میں نے حضور سے سنی ہے۔ ایک تو یہ کہ مرد سے یہ دریافت نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا، اور دوسرا یہ کہ وطر پڑے بغیر سونے کے لیے نہیں جایا کرو۔ بھلا کوئی چیز سنت ہو اور صحابہ اس پر عمل کرنے سے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ الموطا 30/13 میں درج ہے کہ عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں ایک شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اس ٹائم پر جب فیصلہ دیا جا رہا تھا اس بات پر کہ ایک عورت بالغ شخص کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا، عمر الخطاب کے پاس ایک آدمی اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا کہ وہ اپنی لونڈی سے مباشرت کیا کرتا تھا اور اس کی بیوی نے اس لونڈی کو اپنا دودھ پلا دیا تھا۔ وہ شخص جب دوبارہ لونڈی کے پاس مباشرت کے لیے جانے لگا تو اس کی بیوی نے اس کو خبردار کیا کہ میں اس لونڈی کو اپنا دودھ پلا چکی ہوں۔ حضرت عمر بھی اس آدمی سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو مارو اور جاؤ اس لونڈی سے مباشرت قائم رکھو۔ وہ لونڈی صرف اس صورت میں اس آدمی کی محرم بن سکتی تھی اگر اس کی بیوی اس لونڈی کو چھوٹی عمر میں دودھ پلاتی تو۔ سیرت رسول اللہ میں ایک اور واقعہ درج ہے لونڈی اور حضرت علی سے متعلق۔ حضرت علی نے حضور سے فرمایا کہ عورتیں ہمارے پاس کافی ہیں، ہم بآسانی
ایک عورت کو دوسری عورت سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اس لونڈی سے پوچھیں، یہ آپ کو سچ بتائے گی۔ پھر حضور نے بریرہ کو بلایا اس لونڈی سے سچائی دریافت کرنے کے لیے، جس پر حضرت علی اٹھے اور انہوں نے بے دردی سے اس لونڈی کو مارا اور اس لونڈی سے کہا کہ تم سچائی بتاؤ۔ تو اس لونڈی نے حضرت عائشہ کے متعلق کہا کہ ان کی ساری ہی باتیں اچھی ہیں، بس ایک مسئلہ ہے کہ جب میں آٹا گوندھتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ وہ اس آٹے پر نظر رکھیں تو وہ بھول جاتی ہیں اور سو جاتی ہیں، جس کے بعد بھیڑ آتی ہے اور وہ اس آٹے کو کھا جاتی ہے۔ چلے یہ تو اسلامی باتیں ہو گئی، لیکن اب وقت ہے ہمارے معاشرے پہ نظر ڈالنے کی۔ اگر نرگس کے پاس کینیڈین پاسپورٹ نہیں ہوتا تو ان کی FIR بھی کسی نے درج نہیں کرنی تھی، اگر کینیڈا کے سفارت خانے سے زور نہیں ڈالا جاتا اس معاملے پر۔ تو کیا آپ کا اسلامی معاشرہ گھریلو تشدد کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی سزا مقرر کرتا ہی نہیں ہے، اور آپ کے مولوی تو ڈومیسٹک وائلنس پر بل پاس ہونے ہی نہیں دیتے؟ چونکہ پاکستانی شعوری طور پر جاہل ہے اور ویسٹ کے لیے بے حد نفرت رکھتے ہیں، تو جب بھی فیمنزم کی بات کی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں شاید مردوں کے ساتھ باکسنگ کرنا چاہتی ہیں یا کشتی کے کوئی میچ لڑنا چاہتی ہیں۔ یہ بات سائنٹیفکلی پروون ہے کہ بلوغت کے وقت مردوں میں جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ ان کو گریٹر مسل ماس دیتا ہے، ان کی بونز کو عورتوں کے مقابلے زیادہ مضبوط کرتا ہے اور ان میں ہیموگلوبن کے لیول کو بھی انکریز کرتا ہے۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے ایک مرد عورت سے فزیکلی اسٹرانگر ہوتا ہے، لیکن اب فزیکلی اسٹرانگر ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کو حاکم ہی بنا دیا جائے۔ اگر فزیکل اسٹرانگنیس ہی وہ واحد کوالٹی ہے جس کی وجہ سے مرد کو عورت پہ حاکم ہونا چاہیے، تو پھر تو ہمیں شیروں اور چیتوں کو بھی انسانوں پہ حاکم بنا دینا چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے جو دین اسلام قائم کرتا ہے؟ ایک ایسا جنس جو پہلے ہی عورت سے کئی زیادہ طاقتور ہے، اس کو اس کے اوپر فضیلت دے کر اور اس کو اس کا گارجین یا محافظ بنا کر۔ دو لوگ جب بھی کسی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں جن میں سے ایک کمزور ہو اور ایک طاقتور ہو، تو بہت زیادہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ پاور امبیلنس ہوگا، جس کے نتیجے میں جو شخص کمزور ہے وہ ایکسپلائٹ ہوگا۔ ایسا میاں بیوی اور یہاں تک کہ بچے اور والدین کے رشتے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسلام جو انسانوں کے لیے آئیڈیل جینڈر رولز بتاتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر سچویشن میں ہی صحیح ہوں۔ کیا آپ نے اپنے ارد گرد ایسے بچے نہیں دیکھے جن کے ساتھ ان کے اپنے والدین نے ظلم کیا ہو، ان کو بلا وجہ یا کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا ہو؟ ہمارے ملک میں عورتوں پہ تشدد یا جو زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں 90% یہ دیکھا گیا ہے کہ وہی مرد ملوث ہوتے ہیں جو ان کے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے باپ، بھائی اور شوہر۔ جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ محرم مرد تو عورت کا محافظ ہے، تو کیا ہر صورت میں ایک محرم مرد عورت کا محافظ ہو سکتا ہے؟ عرب ممالک جہاں پہ عورتوں کو اکیلے ابراڈ ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پہ نہ جانے کتنی ایسی عورتیں ہوں گی جو کہ اپنے ہی محرم مردوں کے ہاتھوں تشدد یا زیادتی کا نشانہ بنتی ہوں گی، لیکن وہ ان کی اجازت کے بغیر ویزے کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتی۔ اتنی ایسی عورتیں ہوں گی جو اس تشدد سے فرار حاصل کرنے میں ناکام رہ جاتی ہوں گی، صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ایک عورت کے محرم مرد اس کی محافظ ہے اور وہ ان کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ چونکہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے، اسی لیے ڈومیسٹک وائلنس بل کی پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک میں اشد ضرورت ہے، تاکہ مرد جو کہ پہلے ہی عورت سے کہیں زیادہ جسمانی طور پہ طاقتور ہیں، ان کو بھی قانون کی گرفت میں آنے کا ڈر ہو اور عورتیں تشدد اور زیادتی کا کم سے کم شکار بنیں۔ تو اس کے میں نے جو کام کر رہی ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ فکرہ نہ کہا کرے، اور بلکہ وہ مجھے خود کا فکرہ بھی بہت برا لگتا ہے اس وقت کے انٹرویوز میں کہ جی ہمیں اللہ نے بہت عزت دی، اس کا ہم میں کوئی عزت نہیں ہے، اور یہ فکرہ ہم بالکل غلط بولتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے۔ عزت صرف اپنے خامد کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب شادی ہو جائے تو ضرور اس بات کو کہیں کہ آج ہمیں اللہ نے بہت عزت دی۔ جتنا نقصان اس نام نہاد غیرت اور عزت کے کانسیپٹ نے عورت کا کیا ہے، مجھے نہیں لگتا آج تک کسی اور دوسرے کانسیپٹ میں ایسا نقصان کسی عورت کا کیا ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں جب کوئی عورت
کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کو سہارا نصیب نہیں ہوتا، اس کو مزید محتاجی نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ کا نام نہاد عزت اور غیرت کا کانسیپٹ ہی ہے، اس کی وجہ سے نرگس جیسی ایک خود مختار اور مالی طور پہ مستحکم عورت کو بھی شادی کے بندھن میں بندھنا پڑ گیا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ویسٹ میں تو عورتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ مشرقی عورت کے دماغ میں یہ غلط فہمی ڈالی جاتی ہے کہ ایک مرد کے ساتھ پوری زندگی گزار دینا کوئی بہت ہی نیک کام ہے، جس کی وجہ سے اس کو شرافت کا سرٹیفکیٹ اپنے گلے میں لگا کر گھومنا چاہیے۔ اب بھلے اس واحد مرد کے ساتھ وہ ناخوش ہو، روز مار کھا رہی ہو، یہاں تک کہ وہ اس میں کسی قسم کی کشش بھی کھو چکی ہو۔ ویسٹ کی عورت چونکہ چھوٹی عمر سے ہی مالی طور پہ خود مختار ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی مجبوری نہیں ہوتی اپنی شادی کو یا اپنے کسی بھی ریلیشن شپ کو بچانا۔ اس کو جہاں یہ لگتا ہے کہ ایک مرد اس کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہا یا وہ اس مرد پہ کشش کھو چکی ہے تو وہ اس کو بآسانی چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے، اور نہ ہی جاہل مشرقی معاشرے کی طرح اس کو اس بات پر جج کیا جاتا ہے کہ اس نے کتنے مردوں سے رشتہ بنایا اور کتنوں سے ختم کیا۔ فیمنزم کا نہ صرف عورت کو بلکہ مرد کو بھی بے حد فائدہ ہے۔ جہاں پر عورت مالی طور پر خود مختار ہوتی ہے، وہیں پہ مرد کو بھی اس بوجھ کا احساس کم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہی مالی طور پر اپنے پورے کنبے کا پیٹ پالنا ہے۔ ویسٹ میں مرد اور عورت کا رشتہ برابری کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، بھلے وہ میاں بیوی کا یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ۔ دونوں گھریلو کام بھی مل بانٹ کر کرتے ہیں اور باہر کے خرچے بل وغیرہ بھی مل بانٹ کر ادا کرتے ہیں، جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے رشتے میں پاور امبیلنس پیدا نہیں ہوتا۔ جتنا مرد کا حق ہوتا ہے کوئی بھی گھر کا فیصلہ لینے میں، اتنا ہی عورت کا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ ایک جگہ مالی طور پہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے اور اگلا شخص ہی پورے گھر کے خرچے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوتا ہے تو یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ وہ شخص آپ پر حاکم بن جاتا ہے اور وہی گھر کا سربراہ بھی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاور امبیلنس پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو مشرقی معاشرے میں مرد یہ کہتے پھرتے ہیں کہ عورتیں گولڈ ڈگر ہیں۔ اب عورتیں بھلا گولڈ ڈگر کیوں نہ بنے جب ان کو بچپن سے یہی سکھایا جائے گا کہ ایک مرد نے ہی ان کی ذمہ داری اٹھانی ہے، ان کے سارے خرچے اٹھانے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے عورتیں تو مرد میں اپنا مالی فائدہ دیکھیں گی نا۔ مشرقی معاشرے میں جو بھی رشتہ بنایا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے مرد کی مالی وقت دیکھی جاتی ہے، جس کا نقصان مرد کو بھی ہوتا ہے۔ وہ مرد جو زیادہ اچھا نہیں کماتے، جو مالی طور پہ بہت زیادہ مستحکم نہیں ہیں، وہ اکثر ازدواجی تعلق بنانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ مرد جو مالی طور پر طاقتور ہیں، ان کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے کم عمر اور اپنے سے کئی گنا بہتر لڑکی کا بھی رشتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کا ان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے مشرقی معاشرے میں آپ کو غیر فطری قسم کی شادیاں ہوتی نظر آئیں گی، جہاں پر عورتیں اپنے شوہروں میں کشش ہی نہیں رکھتیں اور محض اس لیے گزارا کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے سارے خرچے برداشت کر رہے ہیں اور ان کی اولاد کو پال رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میرٹل ریپ جیسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جہاں پہ ایک عورت کی اپنے شوہر کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی اور محض ارینج میرج کی صورت میں اس مرد کو عورت پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ خیر یہ تو اور ہی ڈیبیٹ بن جاتی ہے کیونکہ آپ کے مذہب میں تو میرٹل ریپ بھی جائز ہے۔